नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिदू, ना तुम सब बनाओ, अल यहूदा यहूदियों को, वन नसारा और ईसाइयों को, औलिया दोस्त। बाजुहम बाजुन में से औलियाओ दोस्त हैं, बाजिन बाज के। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब यहूदियों और ईसाइयों को अपने दोस्त मत बनाओ, में से बाज बाज के दोस्त। यानी यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त बनाने से मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जो है वो हमने कुछ सफारती ताल्लुकात जो है वो तोड़ देने हैं। इससे मतलब ये है कि हमने इनको राजदान अपना नहीं बनाना। यहूदियों को, ईसाइयों को अपना राजदान जो है वो नहीं नहीं बनाना। तो ये असल में जो है वो कहा जा रहा है। वमन यतवल्लहु, जो कोई दोस्त बनाएगा उन्हें, मिनकुम तुम में से, फहिन्नहु, फिर बेशक वो मिन्हु उनमें से है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं यहदिल कौम ज़ालिमीन, हिदायत देता जालिम कौम को। और जो कि उनसे दोस्ती, तुम में से जो कि उनमें उनसे दोस्ती रखेगा तो बेशक वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यानी ये दोस्ती लगाने से वही मुराद कि उसको आपने जो है वो राजदान नहीं बनाना। ठीक है, बाकी सफारती ताल्लुकात जो है वो उनसे कायम किए जा सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। हम्म? फतरल्लज़ीना, फिर आप देखते हैं उन लोगों को जो कि कुलूबी, उनके दिलों में माराजुन, बीमारी है, ये सारी ना वो सब दौड़ धूप करते हैं, जल्दी करते हैं फीहिम, उनसे दोस्ती में। ये कूलूना, वो सब कहते हैं, नक्शा, हम डरते हैं, अंजे के तुसीबा, ना पहुंचे हमें दायरतुन, जमाने की गर्दिश। बस आप देखते हैं लोगों के कि उनके दिलों में बीमारी है, वो सब उनसे दोस्ती करने में जल्दी करते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं हमें जमाने की गर्दिश ना पहुंचे। जी, ये कल भी जो है वो बयान किया था आप लोगों से कि जो है ना आजकल जो है ये भी हो रहा है ना, सियासी सतह पर हर मुल्क में जो है वो ये कर रहे हैं। इस्लामी जो है ना मुल्क तो कोई भी नहीं रहा, नाम के इस्लामी हैं, लेकिन जो है वो उन्होंने दोस्तियां लगाई हुई हैं यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ। किस लिए लगाई हुई हैं? कि कहीं जो है वो गर्दिश जमाना की जद में हम ना आ जाएं, कहीं जो है ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें। तो इस वजह से डर के जो है ना वो जिंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। अल्लाह, फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला यातिया, ये कि वो ले आए बिल फतही, फतह को, और या अमरीन, कोई फैसला, कोई सूरत, मिन इंदी ही, अपने पास से। फयुस्बिहु, फिर वो सब हो जाए, अलामा, उस पर जो असर वो सब छुपाते हैं, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, नादिमीन, शर्मिंदा होने वाले। फिर करीब है कि अल्लाह ताला फतह को ले आए, या वो अपनी तरफ से कोई ऐसी सूरत ले आए कि वो सब जिन वो सब इस तरह हो जाए कि उन्होंने जो कुछ अपने दिलों में छुपा रखा है उस पर नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। यानी अगर ये बेसिकली जो है ना, अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात की जा रही है कि वो जो मुनाफिक थे, ऊपर से मुसलमान थे, अंदर से मुनाफिक थे, उन्होंने यहूदियों के साथ भी यारी लगाई हुई थी, ईसाइयों के साथ भी लगाई हुई थी, और मुशरिकीन मक्का के साथ भी लगाई हुई थी। वो इंतजार कर रहे थे, वो देख रहे थे कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हो सकता है जो है ये अल्लाह ताला फतह दे दे, ये फतह मक्का की तरफ भी इशारा है। ठीक है, या अल्लाह ताला जो है फतह ना दे, कोई इस तरह का कोई ऐसा काम हो जाए कि ये खुद ही जो है वो नादिम हो जाए, ये जो मुनाफिक हैं अपने किए पर, कि हमने जो है इनके साथ यारियां क्यों लगाई हुई हैं। खैर ये डिटेल से हम जो है वो कल इसको डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। वयक़ूलुल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग जो आमन, ईमान लाए, अहाउलाइल्लज़ीना, क्या ये हैं वो जिन्होंने अक़समु, कस्में खाई, बिल्लाहि, अल्लाह ताला की, जहदा ऐमानिहिम, पक्की कस्में, इन्नहुम, बेशक वो, लामाकुम, यकीनन तुम्हारे साथ हैं। और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए, क्या ये हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह की कस्में खाई, बहुत पक्की कस्में उन्होंने खाई कि बेशक वो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, बेसिकली जो है ना ये मुनाफिकीन कस्में खाया करते थे अल्लाह की कि भाई असी ਤੁਹਾਡੇ नाल ले गए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मोमिनीन कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब उनका नफाक जो है वो जाहिर हो जाएगा, ये उस वक्त की बात की जा रही है। अभी तक जाया हो गए अमालुम, अमालुम के असफाहु, फिर वो सब हो गए खासिरीन, नामुराद, खसारा पाने वाले। फिर उनके अमाल जाया हो गए और वो सब खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले हो गए। यानी जिनके दिलों में नफाक था, जाहिर सी बात है, ऊपर से मुसलमान थे तो नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, उनके तमाम अमाल को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जीरो के साथ।
تو جواب کیا آئے گا؟ 0، یعنی ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اچھا، یہ آیت ہے جس کی وجہ سے ریکارڈنگ میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے. یہ کل ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ رہ گئی ہے، جو بڑی اہم ڈیٹیل ہے بتانا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی پھر جائے منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف، پھر عن قریب، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم، ایک ایسی قوم کو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا. یحبہم، وہ محبت رکھتا ہوگا ان سے، ویحبونہ، وہ سب محبت رکھتے ہوں گے اس سے. اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے مومنوں پر. اعزۃ علی الکافرین، سخت دل ہوں گے کافروں پر. یہ آیت پوری ذرا پڑھ لیتے ہیں. یجاہدون، وہ سب جہاد کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا، اور نہیں، یخافون، وہ سب ڈریں گے، ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، یعنی کوشش کرتے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے. ذالک، یہ فضل اللہ، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، وسعت والا ہے. اچھا، اب یہ ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی پھر جائے گا نا اپنے دین سے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جو ان سے جو ہے وہ اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ نرم دل ہوں گے مومنین پر، اور وہ سخت ہوں گے کافروں پر. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی کوشش کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. اصل میں نا اس آیت میں کچھ جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیشین گوئی فرمائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوئی ہیں اس کا باعث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو ہدایات دی جاتی تھی حالات کے مطابق. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ کفر کو جو ہے پھر جو ہے نا کفر میں چلے جاؤ، یعنی اسلام سے منکر ہو جاؤ. یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی یہ باتیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فوت ہوئے تو کئی لوگ جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہاں پر. تو بڑے ہی نازک حالات تھے اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ نازک ترین حالات تھے. ایک طرف تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سخت صدمہ تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ قبیلے مرتد ہو گئے تھے جن سے جہاد لازمی تھا. اور پھر تیسرا جو ہے وہ بعض قبیلوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا. پھر جو ہے وہ لشکر اسامہ کی روانگی کا بھی مسئلہ تھا. یعنی اتنے مسائل تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو فیس کرنے پڑے. ٹھیک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاد کیا، کوشش کی اللہ کی راہ میں، اور خوف نہیں کیا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا. اب تھوڑا سا یہ حالات ذرا سن لے ذرا. تو پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لشکر جو ہے نا اسامہ کیا تھا. حاضر، کیا تھا لشکر اسامہ؟ ہاں، یعنی غزوہ موتا ایک ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. غزوہ موتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا سریہ تھا جو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے تھے وہاں پر. سریہ ہی کہلائے گا. غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی. یہ سریہ تھا. مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کیسر روم کے خلاف جو ہے نا، جو ہرکل تھا،
اس کے خلاف جو ہے وہ میرے خیال ہے کوئی 3000 کے قریب لوگ بھجوائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے نا جہاد کرو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کی قیادت جو ہے وہ زید بن حارثہ کو دی جو غلام تھے. یعنی یہ غزوہ موتا کی میں بات بتا رہا ہوں. غزوہ موتا جو ہے وہ کیسر روم کے خلاف لڑی گئی جنگ، جس میں زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو امیر بنایا گیا. اور لشکر روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں، غور سے سنیے گا، یہ ہماری تاریخ ہے، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کا سالار جو ہے وہ حضرت جعفر تیار ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا سالار بنا لے. تو اب آگے جو ہے نا جب شام کی سرحد کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ہرکل جو ہے، جو کیسر روم تھا، جو بادشاہ تھا روم کا، ہرکل اس کو کہا جاتا تھا، وہ 1,00,000 کا لشکر لے کے کھڑا ہوا ہے. اب یہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. اس وقت جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو حضرت جو ہے نا زید نے چاہا کہ یہ ان حالات کی جو ہے نا اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، اور وہاں سے جو ہے ہمیں جو ہدایات آئیں گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. لیکن ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے نا، ہم 3000 ہیں تو کیا ہوا، وہ 1,00,000 ہیں تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جنگ لڑنی چاہیے. خیر وہ ٹائی اپ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ لڑی، جہاد کیا. تو اس میں جو ہے وہ جو پہلے سالار تھے زید بن حارثہ وہ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسرے جو سالار تھے حضرت جعفر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعفر تیار کو سالار مقرر کرنا، امیر مقرر کرنا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ امیر بنیں گے، وہ بھی شہید ہو گئے. اچھا، اب یہ جب تینوں شہید ہو گئے نا تو پھر جھنڈا حضرت ثابت بن ارکم نے لے لیا، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور کہا کہ اے مسلمانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اپنا سالار چن لو، یعنی اپنا امیر چن لو. اور ہر طرف سے آواز آئی ہم آپ کو اپنا سالار مقرر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. آخر کار جو ہے وہ امیر کس کو بنا دیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید کو. اور حضرت خالد بن ولید کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ جس جنگ میں بھی گئے ہیں اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی. حضرت خالد بن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، حضرت خالد بن ولید کو کمانڈ جب دی گئی نا تو ایک دم سے جو ہے نا مسلمانوں میں تیزی آئی. دشمنوں نے یہ سمجھا کہ شاید پیچھے سے اور فوج آ گئی ہے، تو دشمن جو ہے وہ پسپائی کر کے شکست کر کے بھاگ گئے. لیکن خیر اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، اتنے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو اس غزوہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس کی قیادت جو ہے 19 سالہ نوجوان اسامہ کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اسامہ بن زید کو. ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ لشکر بھیج دیا کہ جاؤ موتا کا بدلہ لو. اب یہ لشکر تھوڑا سا آگے ابھی راستے میں تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ کھڑا ہو گیا. ادھر سے جو ہے نا اب یعنی یہ لشکر وہیں پر رک گیا. مشورہ دیا گیا لوگوں نے کہ بھائی واپس بلا لو، لشکر کو واپس بلا لو. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ نہیں مانے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس لشکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے میں اس کو واپس جو ہے وہ نہیں منگواؤں گا. اچھا، پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا امیر ہی بدل دو، وہ 19 سال کا نوجوان کیا ہے، کوئی جو ہے نا پختہ عمر کا جو ہے وہ امیر بنا دو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مقرر کر دیا تو میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو امارت سے ہٹاؤں اور کسی اور کو امیر بناؤں. ایک یہ مسئلہ تھا. پھر جو ہے وہ منکرین جو ہے زکوٰۃ، ان کا بھی مسئلہ تھا. اب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں سنیں بات. اب اس میں ہوا کیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے نا خواب دیکھا تھا ایک،
وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. نبی علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا؟ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. تو اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو گئی. نبی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں. پھر خواب میں ہی مجھے کہا گیا ان پر پھونک مارو. میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر پتہ کیا تھی؟ اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد یا نبی علیہ السلام کی جو ہے نا عمر میں ہی، زندگی میں ہی 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے. ایک کا نام سب کو معلوم ہے، مسیلمہ کذاب، اور دوسرا جو ہے وہ اسود انسی اس کا نام ہے. اب آئین سے انسی. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی ڈیٹیل تھوڑی سی سن لیں. اچھا، اب جو ہے نا یہ بیسیکلی نا مسلمہ جو ہے نا وہ یمنی قبیلہ بنو حنیفہ سے اس کا تعلق تھا. اس قبیلے کا ایک وفد 9 ہجری کو مدینے آیا. اس وفد میں مسلمہ سمیت 17 آدمی تھے. 9 ہجری کو نبی علیہ السلام کے پاس وفد آیا یمن سے. قبیلہ تھا وہ بنو حنیفہ. اس میں مسلمہ کذاب بھی اس کا بندہ تھا. اور یہ وفد آیا کیوں تھا؟ اسلام لانے کے لیے وفد آیا تھا، مسلمان ہونے کے لیے وفد آیا تھا. اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام لے آئے. لیکن مسلمہ جو اس وفد کا سردار تھا وہ بڑا متکبر تھا. وہ دور دور ہی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان کی پیروی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو آپ ثابت بن قیس خطیب انصاری کو ساتھ لے کے مسلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے. مسلمہ نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو اپنے بعد اسے آپ ہمارے لیے طے فرما دیجئے. یعنی مسلمہ جو ہے ڈائلاگز پر آ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی نبوت تواڈے بعد میری ہوئے گی. تو اب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تم مجھ سے چھڑی بھی مانگو گے نا تو میں یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا. تو خیر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمہ جو ہے وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا یمن میں. غور کرتا رہا معاملات میں. پھر اس نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور صرف یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میں نبی ہوں. اس نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مسلمہ نے یہ کہا تھا. یہ باتیں غور طلب ہیں، ٹھیک ہے، سننے والی ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں. لیکن اس نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ زنا بھی حلال ہے، شراب بھی حلال ہے. زنا بھی حلال ہے اور شراب بھی حلال ہے. لوگوں کی موجیں لگ گئیں، لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ شہادت بھی دیتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب جو ہے نا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا مسلمہ نے کہ مجھے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک کر دیا گیا ہے. آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب لکھا کہ زمین اللہ کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. پھر مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 قاصد بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ قاصد کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. اچھا، یہ مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کی سب سے پہلی مرتد جماعت تھی. ٹھیک ہے. چنانچہ 11 ہجری ربیع الاول کے آغاز میں ان لوگوں پر فوج کشی کی گئی.
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بعد کا واقعہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے تھے. مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اس آیت کے کہ جو تم میں سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں رکھیں گے. اور اس جنگ میں جو ہے وہ جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے. ہاں جی. اور مسلمانوں کے اس میں بہت سے قاری شہید ہوئے، کافی جانی نقصان ہوا، تاہم میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا. مسلمہ کذاب خود وحشی کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی وحشی ہے جس نے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا. تو اس جنگ میں اس نے کفارے کے طور پر اسی طریقے سے مسلمہ کو قتل کیا. اچھا، اب جو دوسرا نبی نبوت کا دعوے دار تھا نا، اسود انسی، اس کے متعلق بھی سن لیں. یہ اسود انسی جو ہے یہ جادوگر تھا، اور اس نے یمن کے اطراف پر قبضہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امال تھے نا ان کو نکال دیا تھا. امال ہوتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ، تو ان لوگوں کو نکال دیا تھا اسود انسی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل اور یمن کے رئیسوں کو ان کی سرکوبی کے لیے لکھا. آخر جو ہے نا یہ شخص جو ہے فیروز ویلمی کے ہاتھوں قتل ہوا. اس قتل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اس خبر کی قتل جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دی تھی، لیکن یمن چونکہ دور تھا 2 ماہ بعد جو ہے یہ خبر پہنچی. اچھا، پھر ایک تیسرا قبیلہ بھی مرتد ہو گیا تھا، بنو اسد کا. ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف بھی جہاد تھا. ٹھیک ہے، اب کتنے قبیلے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے نا مرتد ہو گئے. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. تو اب یعنی آپ کہہ لیں کہ ہنگامی حالات تھے. ایک حدیث سنیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کی روانگی سے متعلق مشورہ کیا کہ بھئی جو اسامہ کا لشکر بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کیا کیا جائے. تو ایسے نازک حالات میں جو ہے وہ ایک شورا قائم کی گئی، اور لشکر اسامہ کی فوری روانگی کے خلاف تھی وہ شورا. یعنی شورا مشورے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو ان سب نے جو ہے نا اس کی ہاں انہوں نے کہا کہ یہ لشکر روانہ نہیں ہونا. ہاں، یعنی شورا، حالانکہ جو ہے نا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی بات، کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی نا، مجلس بیٹھتی تھی، شورا بیٹھتی تھی، مشورہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مشورہ ہوا، سب نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ نہیں ہونا چاہیے، واپس بلا لیں. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ساری شورا کو ایک طرف رکھ کے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ سنایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں تو بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اور اگر اس بستی میں اکیلا ہی رہ جاؤں تب بھی میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا. اچھا، اب اور سنیں، دیکھیں، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کے وہ خوف نہیں کرتے. اچھا، اب اور کیا سنیں، یہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے، جو قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا نا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ مہاجرین کو بھی بلا لیا، انصار کو بھی بلا لیا. صورتحال سامنے رکھی گئی، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سارے خاموش. تو اس موقع پر جو ہے نا حضرت عمر بولے. حضرت عمر نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز ادا کرنے کو ہی غنیمت سمجھے. کیا مطلب؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، تو اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، تو اسی کو غنیمت سمجھے. حضرت عمر نے یہ کہا.
اچھا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دے گا تو پھر ہم ان سے نپٹ لیں گے، یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سارے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کی طرف دیکھا، تو حضرت عثمان نے بھی حضرت عمر کی رائے کی تائید کی۔ پھر جو ہے وہ حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے بھی کہا کہ جیسے عمر کہہ رہے ہیں ویسے کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا جو ہے وہ ڈسیزن جو ہے وہ مشکل ہوگا اس وقت، کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ رائے دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ تو مہاجرین اور انصار نے سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ بھئی ایسے ہی کیا جائے۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کفر کی حالت میں تو بڑے دلیر اور بہادر تھے، اب اسلام میں آ کر کمزوری دکھاتے ہو۔ پھر پوری شورا سے خطاب کیا کہ اللہ کی قسم، میں برابر امر الہی پر قائم رہوں گا اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا جب تک یہ لوگ پوری کی پوری زکوٰۃ ادا نہ کرے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ سارے واقعات جو ہے نا بڑے ضروری تھے بتانا، کہ یہ اس کانٹیکس میں اصل میں نا یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ ارتداد کا فتنہ اٹھے گا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا مجاہدین جو ہے وہ جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کا خوف نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ کل تھوڑا سا میں نے اپنے یہ پاکستانی سینیریو میں ایک بات کی تھی، آج یہ جو ہے نا وہ تاریخی حوالے سے بات کی تھی، باتیں اور بھی بہت لمبی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، اور میں پھر آپ کو